वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जबकि नैब अदालत में आशियाना और शुगर मिल्स केस का सामना कर रहे हैं। उन पर गुज़श्ता कई हफ्तों से फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जबकि नैब अदालत में आशियाना और शुगर मिल्स केस का सामना कर रहे हैं। उन पर गुज़श्ता कई हफ्तों से फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फर्द जुर्म लग नहीं पा रही और कार्रवाई आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। 28 मई यानी कल भी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला शुगर मिल्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में खुसूसी अदालत में पेश हुए। एक तवील अरसे से चलने वाला ये केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस केस की कुछ तफसीलात अपने नाज़रीन के सामने दोबारा रखते हैं, ताकि लोगों को इस केस की अंदरूनी कहानी मालूम हो सके कि आखिर ये क्या केस है और ये केस क्यों अब तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा। शहबाज शरीफ के ख़ानदान पर गैर कानूनी दौलत बनाने और नामालूम ज़राए आमदन से कारोबारी एम्पायर खड़ी करने का इल्ज़ाम लगा। इस इल्ज़ाम के तहत उन्होंने ये दौलत और बिजनेस एम्पायर मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनामी दारों, फ्रंटमैनों और दीगर नाजायज़ ज़राए से हासिल की थी। अब आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केस की कुछ तफसीलात रखता हूँ। 12 जनवरी 2018 को जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान में थी, यानी इमरान खान अभी हुकूमत में नहीं आए थे, हुकूमत पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी की कि शहबाज शरीफ, उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के अकाउंट्स और उनके कारोबारी बैंक अकाउंट्स में एक मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। 19 अक्टूबर 2018 को फिर नैब लाहौर को एक शिकायत मौसूल हुई कि शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने 9 मिलें लगाईं और 2008 से 18 के दरमियान अरबों रुपए के असासे बनाए। ज़राए के मुताबिक सन 2000 में शहबाज शरीफ के ख़ानदान के असासों की मालियत 5 से 6 करोड़ रुपए तकरीबन बनती थी। 1990 में शहबाज शरीफ जब MNA बने तो उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में बताया कि उनके और उनके ख़ानदान की कुल असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी। 1998 में शहबाज शरीफ ने अपने बेटे सुलेमान शहबाज और अपनी बेटियों राबिया इमरान साहिबा और जवेरिया साहिबा के कुल असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए जाहिर की थी। जब शहबाज शरीफ 1997 में पहली बार वज़ीर-ए-आला बने तो 1999 में शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों की मालियत 21 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई। ज़राए के मुताबिक 2004 में असासों की मालियत बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। 2009 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 899 मिलियन रुपए तक पहुंच गई, जबकि ज़राए के मुताबिक 2018 में 20 साल के दौरान शहबाज शरीफ और खानदान के असासों की मालियत 21 लाख रुपए से बढ़कर 5 अरब 90 करोड़ रुपए से ज़ायद हो गई, जिनमें रमज़ान शुगर मिल्स शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों में 40,156% इजाफा हुआ है। हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों की 2020 में मालियत 7 अरब 10 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई थी। उन पर इल्ज़ाम है कि असासे जाली कर्जों, बेनामीदारों और गैर वाज़े रकूम से की गई जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से जो फ़ायदे हासिल हुए और जो बाकी गैर वाज़े ज़राए हैं उनसे हासिल किए गए। 1998 में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के असासे कुछ कंपनियों के हिस्सस पर यानी शेयर्स पर मुश्तमिल थे, जिन शेयर्स की मालियत 2 करोड़ 5,17,150 रुपए थी। ये कंपनियां शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ और उनके भाइयों ने कायम की थी। 1 जनवरी 2009 को नवाज शरीफ खानदान, शहबाज शरीफ खानदान, अब्बास शरीफ खानदान, बेगम शमीम अख्तर साहिबा, बेगम कौसर यूसुफ साहिबा समेत मियाँ मोहम्मद शरीफ के तमाम बेटों और बेटियों ने एक फैमिली सेटलमेंट का मुआहदा किया। उस मुआहदे की रूह से शहबाज शरीफ ने 2009 में अपने वालिद मरहूम मियाँ मोहम्मद शरीफ से विरासत में सिर्फ एक इंडस्ट्रियल यूनिट हासिल किया था, जिसका नाम रमज़ान शुगर मिल्स है। 2014 में रमज़ान शुगर मिल्स ने SCCP में जो फॉर्म A जमा करवाया, उस फॉर्म के मुताबिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स के सिर्फ 135 मिलियन रुपए के शेयर्स या हिस्सेस विरासत में हासिल किए थे। उन शेयर्स के अलावा कोई और कारोबार, जायदाद या बड़ी कंपनी शहबाज शरीफ ने विरासत में हासिल नहीं की थी। ज़राए के मुताबिक उस वक्त शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के पास लाहौर में कोई और कीमती रिहाइश
یا کمرشل جائیداد یعنی کمرشل پراپرٹی بھی نہیں تھی، اور شہباز شریف اور ان کا خاندان 1999 سے 2010 تک ڈیفنس لاہور کے گھر میں کرائے پر رہائش پذیر تھا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو شہباز شریف 2009 میں صرف ایک شوگر ملز کے مالک اور کرائے کے گھر میں مقیم تھے، وہ 2018 تک 14 ڈکلیئرڈ کمپنیوں، 4 بے نامی اثاثوں، کئی رہائشی جائیدادوں جن میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں 10 کنال کا گھر، ڈوگا گلی میں 9 کنال سے بڑا نشاط لاج، جوڈیشل کالونی لاہور میں 6 کنال کا گھر، برطانیہ میں 4 فلیٹ سمیت لاہور اور اسلام آباد کے قریب کئی گھروں کے مالک کیسے بن گئے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق 2008 سے 18 تک جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو شہباز شریف، ان کے خاندان، فرنٹ مینوں اور بے نامی داروں نے 2 ارب 77 کروڑ روپے کی 13 نئی قائم شدہ کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کی۔ انہوں نے بے نامی داروں کے ذریعے 2 ارب 40 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی مبینہ طور پر، اور 620 ملین روپے مالیت کی جائیدادیں بنائیں۔ یوں 2018 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی مالیت 5 ارب 90 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے تمام افراد کے اثاثوں میں اس کثرت سے اضافہ اس دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 1990 میں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 21 لاکھ تھی، لیکن جب شہباز شریف کی پہلی وزارت اعلیٰ کا دور 1999 میں ختم ہوا تو ان کے اثاثوں کی مالیت 21 لاکھ سے بڑھ کر تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ 2003 تک ان کے اثاثوں کی مالیت 4 کروڑ سے بڑھ گئی۔ 2003 میں پہلی مرتبہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز نے علیحدہ ویلتھ سٹیٹمنٹ فائل کی۔ 2004 سے 8 کے درمیان شہباز شریف کے سارے خاندان میں سے صرف حمزہ شہباز نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائی۔ حمزہ شہباز نے 2005 میں اپنے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 65 لاکھ روپے بتائی۔ جب حمزہ شہباز سے ان اثاثوں کے ذرائع آمدن پوچھے گئے تو انہوں نے ان میں سے 1 کروڑ 68 لاکھ روپے جعلی غیر ملکی زر مبادلہ سے ثابت کیے۔ 2009 میں شہباز شریف خاندان کے کل اثاثوں کی مالیت 4 کروڑ سے بڑھ کر تقریباً 90 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی، اور 2009 سے ہی شہباز شریف کے خاندان نے بیرون ملک سے ٹی وصول کرنا شروع کی۔ یہ جعلی ٹی شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور شہباز شریف کی بیٹیوں رابعہ عمران اور جویریہ علی کے ناموں پر وصول کی گئی۔ 2009 میں جو اثاثے 90 کروڑ روپے کے تھے وہ 2018 تک 9 سالوں میں بڑھ کر 5 ارب 96 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے، اور ان اثاثوں کی موجودہ مالیت اور سرمایہ کاری پر منافع ملا کر 7 ارب روپے سے زائد بنتا ہے۔ جب شہباز شریف اور ان کے خاندان سے ان 7 ارب کے وسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 1.5 ارب روپے سے زائد کی جعلی ٹیٹیز دکھائی۔ 1 ارب روپے سے زائد کے جعلی قرضے، 2.5 ارب روپے کے غیر ظاہر شدہ بے نامی اثاثے، تحفے تحائف، تنخواہیں اور کچھ دیگر مشکوک ذرائع دکھائے۔ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یہ معلومات شیئر کی گئی۔ اس کیس میں شریک ملزم ہے چونکہ حمزہ شہباز، تو جب لاہور ہائی کورٹ نے 11 فروری 2020 کو ان کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی تو عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ کیس سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے اثاثے ان کے معلوم ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کے دیگر افراد نے جو تحفے دیے وہی لوگ ٹی بھیجنے میں بھی ملوث ہیں، اور ٹی سے ملنے والا یہی پیسہ بعد میں جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال ہوا۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا۔ لہٰذا حمزہ شہباز کے خلاف کافی مواد موجود ہے کہ ملزم نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت اس وقت مسترد کر دی تھی۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے پیسوں کے ذرائع جعلی ناموں کے ذریعے چھپائے، جو پیسہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کی ناجائز امپائر، مبینہ طور پر ناجائز امپائر بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ حمزہ شہباز شریف جن کے سال 2000 میں یعنی سن 2000 میں کل اثاثوں کی مالیت 2 کروڑ 26 لاکھ روپے تھی، وہ 2018 میں بڑھ کر 41 کروڑ 77 لاکھ روپے سے زائد ہو گئی۔ شہباز شریف کے دوسرے صاحبزادے سلیمان شہباز جو کہ عدالتی مفرور ہیں، اس وقت برطانیہ میں ہیں، ان کے 2002 میں اثاثوں کی مالیت تقریباً 6.5 لاکھ روپے تھی، لیکن 2018 میں صرف 16 سال میں ان کے اثاثوں کی مالیت 2 ارب 58 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد ہو گئی۔ شہباز شریف خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں جو دیگر لوگوں کے ناموں سے پیسے جمع کروائے گئے، اب ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن لوگوں کے نام سے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آئے وہ انتہائی غریب اور مزدور لوگ ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بیرون ملک نہیں گئے۔ مبینہ طور پر ان لوگوں کی شناخت اور آئی ڈی کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا، جو کہ بذات خود ایک فراڈ ہے۔ حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں 18 کروڑ 16 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ سلیمان شہباز صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد رقم آئی۔ نصرت شہباز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 14 کروڑ 77 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کی بیٹی رابعہ عمران صاحبہ کے بینک اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد منتقل ہوئے۔ دوسری صاحبزادی جویریہ علی صاحبہ کے بینک اکاؤنٹ میں 2 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد منتقل ہوئے۔ یہ تو وہ رقم تھی جو مختلف لوگوں کے نام سے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ رقم جو مختلف بے نامی کمپنیوں کے ذریعے سے ان کو ملی۔ یہ تو لوگوں کی طرف سے ملی، یعنی مختلف شخصیات کی جانب سے۔ اب جو مختلف کمپنیوں کی طرف سے ملی، شریف خاندان کی رمضان شوگر ملز کے ایک ملازم سید محمد طاہر نقوی کے نام پر ایک کمپنی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا وقار ٹریڈنگ کمپنی۔ وقار ٹریڈنگ کمپنی نے بیرون ملک سے 14 کروڑ 50 لاکھ روپے کی جعلی ریمیٹنس وصول کی اور پھر یہ رقم سلیمان شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی اور اس رقم کو قرض کے طور پر دکھایا گیا، جو کہ ذرائع کے مطابق جعلی قرض تھا، کیونکہ یہ پیسہ مبینہ طور پر تھا ہی سلیمان شہباز شریف کا اور اسی کو قرض دکھایا گیا۔ حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کا ایک قریبی ساتھی جو کہ ان کے کاروبار سے منسلک، اس کا نام مشتاق چینی کو بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ پی آئی اے سے دبئی روانہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے پر اسے آف لوڈ کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مشتاق چینی نہ صرف سہولت کار بلکہ شریف فیملی کا بے نامی دار بھی تھا۔ جب نیب نے اس سے تفتیش کی تو اس نے نیب کے سامنے اقرار جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے 2 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 50 کروڑ 44 لاکھ روپے کی غیر ملکی ترسیلات وصول کی۔ پھر اس نے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں تقریباً 60 کروڑ 30 لاکھ روپے بذریعہ چیکس منتقل کیے۔ دوران تفتیش مشتاق چینی کے جو مختلف بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی سامنے آئے، جو کہ تقریباً 23 کے قریب تھے، جن میں سینکڑوں مشکوک ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں جو اربوں روپے کی ہیں۔ اس کے علاوہ شریف فیڈ ملز میں شریف خاندان نے 5 کروڑ 55 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی اور یہ وہ پیسہ تھا جو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر بیرون ملک سے منگوایا گیا۔ اس سارے معاملے میں ایک کردار قاسم قیوم کا تھا۔ قاسم قیوم غیر رجسٹرڈ منی ایکسچینج کا کام کر رہا تھا۔ قاسم قیوم نے معمولی تنخواہ پر کچھ کیش کیریئرز رکھے ہوئے تھے۔ کیش کیریئر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ ہارڈ کیش کی صورت میں ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ قاسم قیوم کے کیش کیریئرز ماڈل ٹاؤن کا ایک بلاک ہے کے بلاک، اس کا مکان نمبر 55، وہاں سے شریف خاندان سے پیسے لیا کرتے تھے اور اسے وائٹ کرنے کے لیے قاسم قیوم شہباز شریف خاندان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے جمع کروایا کرتا تھا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک اور کردار یہاں سامنے آتا ہے جس کا نام ہے فضل داد عباسی۔ یہ شہباز شریف خاندان اور منی چینجرز کے درمیان مبینہ طور پر رابطے کا کام کرتا تھا۔ فضل داد عباسی قاسم قیوم کو کیش پہنچایا کرتا تھا۔ فضل داد عباسی اور قاسم قیوم دونوں کو نیب نے 4 اپریل 2019 کو گرفتار کیا تھا۔ قاسم قیوم کے علاوہ ایک اور کردار تھا مسرور انور۔ مسرور انور 14 نومبر 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ شریف گروپ آف کمپنیز کا ملازم تھا اور یہ شریف خاندان کو مبینہ منی لانڈرنگ میں مدد بھی فراہم کیا کرتا تھا۔ مسرور انور کے علاوہ ایک اور کردار محمد شعیب قمر تھا۔ یہ بھی شریف گروپ آف کمپنیز کا ملازم تھا اور مبینہ منی لانڈرنگ میں مدد کر رہا تھا۔ اسے 4 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا گیا۔ ایک کردار منی چینجر شاہد رفیق تھا جس نے برطانیہ سے 24 فیک ریمیٹنسز کے ذریعے 18 کروڑ 47 لاکھ روپے برطانیہ سے پاکستان بھجوائے۔ شاہد رفیق کو 20 اپریل 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ اعتراف کیا کہ ملزم قاسم قیوم نے اس سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں جعلی ریمیٹنسز جمع کروانی ہے۔ شاہد رفیق بیرون ملک سے رقم بطور ریمیٹنس شہباز شریف خاندان کو پاکستان بھجواتا تھا اور قاسم قیوم ان پاؤنڈز یا ڈالرز کے برابر روپے پاکستان میں شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں منتقل کرتا تھا۔ شاہد رفیق جس منی چینجر کے ذریعے یہ کام کر رہا تھا اس کا نام عثمان انٹرنیشنل منی ایکسچینج تھا اور اس کے مالک کا نام آفتاب محمود تھا۔ آفتاب محمود عثمان انٹرنیشنل منی ایکسچینج برطانیہ میں چلا رہا تھا۔ آفتاب محمود کو بھی نیب نے اپریل 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، شاید 23 اپریل وہ تاریخ تھی۔ آفتاب محمود نے
نیب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے 18 کروڑ 47 لاکھ روپے کی 24 ٹرانزیکشنز برطانیہ سے شہباز شریف کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں بھجوائیں۔ شاہد رفیق نے نیب کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا کہ جن لوگوں کے نام سے یہ پیسے بھجوائے جاتے تھے وہ اصلی لوگ نہیں تھے اور وہ کبھی یہ پیسے پاکستان بھجوانے کے لیے میرے پاس نہیں آئے، یعنی وہ فکٹیشیس قسم کی ٹرانزیکشنز تھیں اور ان کی آئی ڈیز استعمال کی گئی تھی۔ باہر سے جعلی ریمیٹنس کے ذریعے پیسہ پاکستان منگوانے کا سلسلہ 2005 سے 2014 تک جاری رہا اور پھر 2014 سے طریقہ کار کو تبدیل کر لیا گیا۔ نئے طریقہ کار کے تحت پیسہ براہ راست اپنے اکاؤنٹس میں منگوانے کے بجائے اپنے ملازمین اور اپنی بینامی کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں منتقل یا منگوایا جانے لگا، اور اسی طریقے سے سلیمان شہباز نے پیسہ دو کمپنیوں مشتاق اینڈ کمپنی اور وقار ٹریڈنگ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس میں منگوایا، اور پھر 1 ارب روپے سے زائد یہ پیسہ ان کمپنیوں کی جانب سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ سلیمان شہباز نے پھر اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یہ پیسہ انہوں نے بطور قرض لیا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ بیان دینے کا مقصد ٹیکس اتھارٹیز کو دھوکہ دینا اور جعلی ذرائع آمدن ظاہر کرنا تھا۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان نے مبینہ طور پر کچھ بینامی کمپنیاں ایسی بنائیں جو 4 لوگوں کے نام پر تھیں۔ ان 4 لوگوں میں سے 2 لوگ شریف گروپ آف کمپنیز کے ملازم تھے اور 2 وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے کانٹریکٹ ملازمین تھے۔ ان 2 ملازمین نے 15 کروڑ 39 لاکھ روپے بیرون ملک سے وصول کیے، جبکہ ان دونوں کا برطانیہ یا UAE میں کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ یوں یہ پیسہ دوسروں کے نام پر منگوا کر شریف خاندان کے پاس جا رہا تھا۔ تقریباً 2 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد یہ رقم جو باہر سے منگوائی گئی، یہ پیسہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کی 14 کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوا۔ 14 کمپنیوں میں مبینہ طور پر انویسٹمنٹ کے علاوہ یہ پیسہ تقریباً 50 کروڑ روپے کی پراپرٹیز بنانے میں بھی استعمال ہوا۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتائیں کہ 1990 میں جب شہباز شریف MNA بنے تو انہوں نے اپنے کل اثاثوں کی مالیت تقریباً 21 لاکھ روپے بتائی، جبکہ 2003 میں انہوں نے اپنے کل اثاثوں کی مالیت تقریباً 25 لاکھ روپے بتائی۔ 1996 سے 2003 تک شہباز شریف نے اپنی آمدن تقریباً 1 کروڑ 12 لاکھ روپے اور اپنے اخراجات 1 کروڑ 68 لاکھ روپے ظاہر کیے۔ یوں شہباز شریف نے اپنی آمدن سے 56 لاکھ روپے زیادہ خرچ کیے۔ 2009 میں جب شہباز شریف نے بتایا کہ ان کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 5 کروڑ 55 لاکھ روپے ہے، یوں 2003 سے 2009 تک شہباز شریف کے اثاثوں میں تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا، جو کہ 22 گنا اضافہ ہے۔ جب شہباز شریف سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ اضافہ کیسے ہوا تو وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب تحقیقاتی اداروں کو نہ دے سکے۔ یہاں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کے ذہن میں رہے کہ 2003 سے 7 کے آخر تک شہباز شریف ملک سے باہر تھے اور وہ بیرون ملک کوئی نوکری یا ملازمت ہمارے علم کے مطابق نہیں کر رہے تھے۔ 2007 میں وہ پاکستان واپس آئے اور 2008 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، تو یہ سوال یہاں جواب طلب ہے کہ 2003 سے 2009 کے درمیان ان کے اثاثے 22 گنا کیسے بڑھ گئے، جبکہ وہ باہر تو وہ کوئی کام کر نہیں رہے تھے۔ 2010 میں 1 سال کے اندر اندر شہباز شریف کے اثاثے 5 کروڑ 55 لاکھ سے بڑھ کر 20 کروڑ 92 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئے۔ FBR کو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 15 کروڑ 22 لاکھ روپے کا قرض لیا ہے، لیکن مبینہ طور پر وہ اس قرض کے بارے میں بھی مطمئن نہیں کر سکے، بلکہ وہ ان قرضوں اور جو تحائف انہیں ملے ان کے بارے میں بیانات تبدیل کرتے رہے۔ تحقیقات کے دوران شہباز شریف نے بتایا کہ 2009 سے 18 کے درمیان انہیں کاروبار سے تقریباً 14 کروڑ 46 لاکھ روپے اور زراعت سے 7 کروڑ 81 لاکھ روپے آمدن ہوئی۔ تحقیقاتی اداروں کو 2020 تک شہباز شریف کی کاروباری اور زرعی آمدن کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نیب کی تحقیقات کے مطابق اس عرصے میں شہباز شریف کی جو زرعی آمدن تھی وہ تقریباً 7 کروڑ 80 لاکھ نہیں بلکہ تقریباً 1 کروڑ 36 لاکھ روپے تھی۔ اس کیس کی کچھ اور بھی اہم تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لہٰذا مختصر تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اپنے ذرائع سے جو ہم نے حاصل کی۔ یہی وہ کیسز ہیں جو اس وقت زیر سماعت ہیں FIA میں بھی اور نیب میں بھی، جن میں زمانہ شہباز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی کل بھی یہ عدالت میں پیش ہوئے، لیکن فرد جرم کی کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ جب سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور حمزہ شہباز ابھی چیف منسٹر ہیں تو کم و بیش 4 دفعہ ان کے اوپر جو فرد جرم لگنا تھی وہ نہیں لگ پائی اور تاریخ پر تاریخ دیے جا رہی ہے اور معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2 دفعہ اب تک شہباز شریف بطور پرائم منسٹر اور حمزہ شہباز بطور چیف منسٹر
पेश हो चुके हैं। एक कल के समात में पेश हुए थे और एक उससे पहले की समात में। एक तरफ ये केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस ले लिया कि जो तहकीकाती इदारे हैं उनका रिकॉर्ड कहीं ज़ाया न कर दिया जाए और हुकूमती शख्सियात उन तहकीकाती इदारों पर असरअंदाज होकर या वहाँ पर अफसरान के तबादलों और तयनातियों के ज़रिए से कहीं अपना असर व रसूख इस्तेमाल न करें। और ये मामला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर 2 समातें अब तक हो चुकी हैं। देखते हैं कि अगली पेशरफ्त में क्या सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ये अहकामात जारी कर चुका है FIA को, और DGFIA से भी कहा गया कि वो अपने दस्तखत से ये यकीन दहानी करवाएं कि रिकॉर्ड को सील भी किया जाएगा और रिकॉर्ड किसी भी तरह से ज़ाया होने से बचाया जाएगा। इसके साथ साथ अब हुकूमत ने जो 3 अहम कवानीन में तरमीम की है और कानून साजी के ज़रिए से, उसमें से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक है और दूसरा EVM से मुतल्लिक, और तीसरा है नैब के कानून में तब्दीली। नैब के कवानीन में जो तब्दीली इस हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों की मदद से की है, वो तब्दीली नैब को हमारे ज़राए के मुताबिक कमज़ोर से कमज़ोर तर करती चली जाएगी और नैब को टूथलेस कर दिया जाएगा, और बजाय ये कि नैब को मज़ीद शफाफ ताकतवर बनाया जाता, नैब को और कमज़ोर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।